बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम ग्रैंड प्लान के ऊपर बात करेंगे। ग्रैंड प्लान है क्या, किसने बनाया और वो कब एग्जीक्यूट होने जा रहा है और वो कैसे एग्जीक्यूट होने जा रहा है, इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। ग्रैंड प्लान जो है उसका जो हतमी सिरा है वो ये है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की सियासत में से निकाला जाए। ये ग्रैंड प्लान का हतमी सिरा है। अब ये ग्रैंड प्लान पूरा ओवरऑल है क्या और इसमें डिफरेंट प्लेयर्स कौन से हैं और उनकी ख्वाहिश क्या है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। ग्रैंड प्लान जो है वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना है, उसके लिए उनकी पार्टी तोड़ना है और वो सारी चीजें तो आपके सामने चल रही हैं। अब ग्रैंड प्लान के दो बड़े जो प्लेयर्स हैं, इनमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। उनके दरमियान इस टाइम एक चीज के ऊपर चपकलिश थी और लग रहा है कि जो बड़े बाबा जी हैं उन्होंने अब अपनी जो कॉन्सेंट है वो थोड़ी सी पीपल्स पार्टी की तरफ शिफ्ट की है। पीपल्स पार्टी की डिजायर ये है कि इलेक्शन हर सूरत अक्टूबर में हो और बिलावल जरदारी जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है, मतलब कि उन्होंने वजारत खारजा पर हाथ सीधे कर लिए हैं, उन्होंने अब सीख लिया है, अब उन्हें प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर के अंदर हर सूरत बना दिया जाए। यही शायद उनकी जो बातचीत थी वो पहले बैठे हुए मोतबर तरीन लोगों के साथ थी, यही बात शायद तय थी और इसी बात की वजह से वो अब असरार कर रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो। दूसरी तरफ मरियम बाजी को ये अदराक है कि अभी उनके वजीर आजम बनने की जो ख्वाहिशें हैं ऐलान का जोड़ा पहन के, वो शायद अभी पूरी नहीं होनी। और जो पंजाब के अंदर एनवायरनमेंट है उसमें नून लीग को पता है कि वोट तो शायद ना ही मिले, धक्के और अवाम की तरफ से ताने ही मिलेंगे। तो इसलिए नून लीग की पूरी कमिटेड कोशिश है कि अगले 2 साल तक इलेक्शन ना हो और नून लीग ने इस ख्वाहिश का इजहार बार बार आला तरीन फोरम्स के ऊपर जो लोग मैटर करते हैं उनके सामने किया है। नवाज शरीफ, मरियम सफदर और तमाम लोग जो नून लीग के अकाबरीन है वो अगले 2 साल तक इलेक्शन नहीं चाहते। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है अक्टूबर के अंदर, ताकि बिलावल जरदारी को, उनको लगता है कि अगर वेला न गया तो फिर बिलावल जरदारी साहब जो है उनको दोबारा, पहले भी कई दफा आपको पता लॉन्च किया गया, जब लॉन्च किया जाता है कुछ ना कुछ काम खराब हो जाता है, या कचरा आ जाता है इंजन में, या कोई टायर फट जाता है उस गाड़ी का, कुछ ना कुछ हो जाता है और बिलावल साहब वहीं ठुस कर जाते हैं। इस दफा उन्हें लग रहा है क्योंकि इमरान खान को भी बांध दिया गया है, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया है, शरीफ बरादरान सबसे ज्यादा गैर मकबूल है इस टाइम, उनकी पूरी सियासत, अवाम उनसे बड़ी मुतनफर है, तो पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि नीवे होके हमारा दाव लग जाएगा और बिलावल जरदारी जो है उनको हम प्राइम मिनिस्टर बनवा सकेंगे। ये ग्रैंड प्लान है जिसके ऊपर नून लीग की तरफ से रेजिस्टेंस है। अब प्लान इन एक्शन कैसे किया जा रहा है, करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि हतमी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम प्रवेल कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिल ये है कि अब फौरी तौर पर अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो। अब अगर ये वाला जो प्लान बनाया गया है ये हतमी तौर पर एग्जीक्यूट होता है, जिसके होने के अब चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अक्टूबर में इलेक्शन होगा और उससे पहले सितंबर में खान साहब को नाहल करने का प्रोग्राम है, किसी न किसी झूठे केस में, किसी न किसी केस में जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जून, जुलाई, अगस्त वेट करने की क्या जरूरत है, खान साहब को अभी कर दें। असल में आला तरीन जगहों पर बैठी शख्सियात का ख्याल है कि अभी बंदयाल साहब बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस, उनको जा लेने दें, उनके जा लेने के बाद इमरान खान साहब को जो है वो नाहल किया जाए। उनके बैठे हुए अगर इमरान खान को नाहल किया गया तो जो आला तरीन अदालत का आला तरीन ओहदा है, मीन बंदयाल साहब बैठे हुए हैं, वो देख के कि ये तो बड़े फ्रिवलेस केस के ऊपर उन्हें अलहदा किया गया है, वो शायद उनको स्टे ऑर्डर दे दें और शायद उनको वापस उस केस में से उनको जो नुकसान हुआ वो ना हो और वो इलेक्शन लड़ सके। तो इमरान खान को हर सूरत साइड पे करना है, इसलिए टाइम का इंतखाब हुआ है जब बंदयाल साहब जाने वाले होंगे उससे 8-10 दिन पहले या जा रहे होंगे उस टाइम के ऊपर इमरान खान साहब को नाहल किया जाए। और अब नाहल करना क्यों जरूरी है, नाहल करने की ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की, मरियम सफदर साहबा की और कुछ और लोगों की है, और पर्पज ये है कि इमरान खान को एटलीस्ट 5 सालों के लिए इलेक्शन के सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। और 5 सालों के लिए बाहर क्यों किया जाए, आप सोचते होंगे फिर 5 साल के बाद इमरान खान आ जाएंगे। सोच ये है कि 5 साल बाद इमरान खान 75 साल के हो जाएंगे और शायद इतने मकबूल भी नहीं रहेंगे और फिर हमें उनसे शायद इतना खतरा नहीं होगा। सो हाल की घड़ी में फिल वक्त
انہیں اگلے 5 سال کے لیے ٹالا جائے اور انہیں سائٹ پہ کیا جائے. یہ پورے کا پورا ان کا آبجیکٹو ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت ان کے خیال سے بہت مقبول ہیں اور ان کو 5 سال کے لیے ہر صورت باہر کیا جائے. اب یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کہ عمران خان کو نکالنا کیوں ہے، کیوں اتنا ضروری ہے، عمران خان نے کیا کیا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان بات نہیں مانتا، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان انپریڈکٹیبل ہے، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی کرتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان وہ فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرتا جو کہے جاتے ہیں. اب جو اگلی بات ہے، معاف کیجیے گا، جو اگلی بات ہے اس میں کہ کیا 75 سال کی عمر میں عمران خان پولیٹکس میں ایکٹیو ہو سکیں گے کہ نہیں، یہ سوال ہے. اگر آپ نے پہلی بات تو ایسا ہوگا نہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 5 سال گزریں گے نہیں اس طرح سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں گزریں گے. لیکن پہلی بات بتا دوں کہ کیا جو ایجنڈا ہے کہ 75 سال تک عمران خان کو 70 سے 75 میں سیاست سے باہر رکھیں، 75 میں وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے. تو میں آپ کو جو جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ 75 سال میں بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی خاص عنایت سے وہ آپ سب لوگوں سے بہت زیادہ فٹ ہوں گے. باقی زندگی موت میری، آپ کی، ان کی، سب کی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ڈٹرمینیشن ہے، وہ اعتماد اللہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اپنی عوام پہ، تو 75 سال میں بھی بہت فٹ ہوں گے. تو آپ پانی کو شاید ان پلوں کے نیچے سے گزرنا ہی پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی بہت اچھا آپ کا انتظام نہیں ہے. دوسری بات میں واپس آتا ہوں کہ جو آپ کے خیال میں ہے کہ آپ عمران خان کو باہر رکھ لیں گے، ازیوم کر لیتے رکھ لیا، ازیوم کر لیتے آپ نے کینگرو کورٹ سے سزا بھی دلوا لی، ازیوم کر لیتے ہیں آپ نے انہیں نااہل بھی کر لیا، ازیوم کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ آپ نے اس سارے ٹولے کو پنکچر شنکچر لگا کے، گانٹھ لگا کے آپ نے انہیں کسی طریقے سے حکومت میں بھی لے آئے، ایک آپ نے مخلوط قسم کی کمزور سی حکومت بنا کے بٹھا دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان چلے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈالر پہلے سے 315 روپے پہ چلا گیا ہوا ہے، وہ ڈالر جو ہے وہ ڈالر اور روپے کا جو فرق ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا؟ پاکستان اس ٹائم پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ نہیں کر پا رہا، پیٹرول کی قلت ہونے کی خبر آئی ہے، مجھے ابھی حکومت بتائے گی واضح طور پر پوزیشن کیا ہے، کل کی یہ خبر تھی. جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام چل سکے گا؟ نہیں، یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ فلم نہیں چل سکتی. اس کی وجہ یہ کہ انفلیشن اس ٹائم 50% سے زیادہ ہے، گیس لوگوں کے گھروں میں آ نہیں رہی، میں نے پہلے بھی بتایا، بجلی کی ریٹس جو ہیں وہ لوگ پے نہیں کر پا رہے، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسی سسٹم کو کنٹینیو کریں گے. 10,000 لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، کوئی صحافی بول نہیں سکتا، اور اس ساری چیز میں آپ جو ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ 5 سال پورے کریں گے. بہرحال واپس آتا ہوں گرینڈ پلان کے اوپر. گرینڈ پلان کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا، جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کو اہلی میں کنورٹ کیا جائے گا. یہ دونوں پلیئرز جو ہیں ان کو مین دھارے میں لا کے ان سے سیاست کروائی جائے گی، ان کو مضبوط پوزیشن دی جائیں گی. پنجاب نون کو دیا جائے گا، فیڈرل کے اندر بلاول بھٹو زرداری کو لایا جائے گا، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت لائی جائے گی. کوشش کی جائے گی کہ آپ کی جو بلوچستان وغیرہ اس پہ میں اگلے ویلاگ کے اندر آپ کو پورا گرینڈ پلان یہ ڈسکس کروں گا کہ کہاں پر کس کو کتنا حصہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک پلان ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہوا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جیسے اور بہت سارے پلان بیک فائر کیے ہیں، یہ پلان بھی بیک فائر کرنے جا رہا ہے. لیکن یہ گرینڈ پلان ہے جس کے اوپر بہت دیر سے مشاورت جاری تھی. ابھی حتمی اس کی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حتمی ایگزیکیوشن کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں بات کرتا ہوں جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے پچھلے چند دن سے اسی گرینڈ پلان کا حصہ ہے، وہ آپ نے 3-4 لفظ سنے ہوں گے. ایک آپ نے کلٹ کا لفظ سنا ہوگا، ایک آپ نے انارکسٹ کا لفظ سنا ہوگا، ایک آپ نے خود پسندی کا لفظ سنا ہوگا. یہ بیسیکلی ایک آسٹریلین ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، جن کو ہائر کیا گیا. وہ یہاں تشریف لائے، پی ڈی ایم صاحب بہادر کو انہوں نے بریفنگز دی. پی ڈی ایم صاحب بہادر کو انہوں نے بریفنگ دی. انہوں نے پوچھا کہ بتائیے عمران خان سے ہم اپنی جان کیسے چھڑوائیں؟ جان نہیں چھٹتی، وہ عوام میں بڑے مقبول ہیں، تو آپ بتائیے ان کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ یہ تو روز کے روز جو ہے وہ عوام کے اندر مقبول ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ جو آسٹریلین ایکسپرٹ آئے تھے جنہوں نے بریفنگ دی، انہوں نے بریفنگ کے اندر یہ کہا کہ بیسیکلی عمران خان ان کے
ان کا جو آبزرویشن تھی اس کے مطابق بھی عمران خان بہت مقبول ہیں، اور اگر آپ اس کے اگینسٹ نیریٹو پٹ کریں گے تو بہت مشکل ہوگا اور عوام کا رسپانس آئے گا. لیکن پھر بھی اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو عمران خان کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا، آپ کو اسے کلٹ کہنا پڑے گا، انارکسٹ کہنا پڑے گا، اور ایسا ماحول بنانا پڑے گا جس میں وہ لگے. انہوں نے تھوڑی سی مثال دی کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں ایک ماحول کریٹ کیا گیا تھا امریکہ میں، تو آپ کو وہی طریقہ کرنا پڑے گا یہاں پر. تو وہ پھر وہی طریقہ جو ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ پچھلے کئی دنوں سے باجی مریم کے منہ سے اور دوسرے لوگوں کے منہ سے یہ کلٹ کا لفظ سننا شروع ہو گئے ہیں، آپ انارکسٹ کا لفظ سننا شروع ہو گئے ہیں، آپ خود پسندی، خود نمائی، خود فریبی، اس طرح کے لفظ سننا شروع ہو گئے ہیں. آپ یہ سننا شروع ہو گئے ہیں کہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں آسٹریلین جو ایکسپرٹس تھے ان سے لی گئی ہیں عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کی. لیکن مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ عمران خان جب تھے تو آپ کو یاد ہے کہ وہ آسٹریلیا کو بھی ہرایا ہی کرتے تھے، آسٹریلیا کے خلاف بھی اچھی بالنگ کرتے تھے. تو اب یہ جو آئیڈیاز آپ آسٹریلیا سے لے کے آئے ہیں ان کو بھی عمران خان بولڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ انہیں کلٹ کہیے یا آپ انہیں ایکسٹریمسٹ کہیے یا آپ ان پہ ٹیررزم کے پرچے دیجیے، عوام کے وہ مقبول ترین لیڈر تھے، ہیں اور رہنے والے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بڑی واضح کہہ دوں کہ یہ جو ساری ایک پورے طریقے سے سازش کی گئی ہے یہ مجھے کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب میں دو امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر بات کروں گا. ایک تو مراد سعید کا ایشو ہے. مراد سعید صاحب کے اوپر بہت پریشر ہے، دباؤ ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے. انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو پہلے بھی، اور ابھی بھی انہوں نے دوبارہ خط لکھا ہے. اس سے پہلے ارشد شریف میرا بھائی جو ہے وہ یہ خط لکھ چکا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، شاید پروفیشنل ریزنز کی وجہ سے اس چیز کو ایکسپریس بھی نہیں کیا جاتا تھا، حالات اچھے نہیں تھے. تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک دو لوگ جن کی ارشد کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی تھی، بھائیوں والا ریلیشن شپ تھا، بہت ہی قریبی تعلق تھا، اس میں سے ایک میں تھا. میں تو یہ سمجھوں گا کہ شاید سب سے زیادہ میرے ساتھ تھا، لیکن اور بھی دوستوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا. لیکن جو ایک دو ایسے لوگ جن کے ساتھ ان کا سب سے زیادہ تعلق تھا ان میں سے ایک میں تھا. یہ جس لیپ ٹاپ کی بات ہو رہی ہے ارشد شریف کے، یہ میں ہی امریکہ سے لے کے گیا تھا، لیکن ارشد نے مجھے اس کے پورے پیسے دیے تھے. دوستی بہت تھی لیکن وہ کبھی گفٹ نہیں لیتے تھے. یہ ان کی عادت میں شامل تھا، اور ان کے ارد گرد کے تمام لوگوں کو پتا ہے. جو ان کے پرانے ترین دوست ہیں، 35 سال کے جو دوست تھے، وہ ان سے بھی گفٹس نہیں لیتے تھے. تو وہ لیپ ٹاپ جو مراد سعید کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. مراد سعید کے پاس ان کا لیپ ٹاپ نہیں ہے. یہ بات کہہ کے اس بات کا ایک ہوا بنا کے مراد سعید کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. امید ہے کہ چیف جسٹس اس کے اوپر ایکشن لیں گے. دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، آج 5 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں سمیع ابراہیم صاحب کو غائب ہوئے. سمیع ابراہیم صاحب کو جب اٹھایا گیا تو ان کی آخری، یہ مبینہ طور پر جو مجھے ذرائع سے معلوم ہوا ہے اسلام آباد سے، اور ذرائع سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بڑا کلیئرلی کہ اس میں پولیس کے ذرائع شامل ہیں، مبینہ طور پر ان کی جو لاسٹ لوکیشن ہے وہ کوئی جوڈیشل کالونی ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے قریب کی لوکیشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہوئی ہے پہلے 2 گھنٹے. ان کا کیونکہ ظاہری بات ہے موبائل فون ان کے پاس تھا، اس کے بعد سے لوکیشن سروسز آف ہیں، ان کا کچھ پتا نہیں وہ کہاں پر ہیں. میں بڑا واضح کر دوں کہ بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے، ٹیلی ویژن پر ایک اور پرسونا ہوتا ہے، آپ سمیع ابراہیم کو سنتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ سمیع ابراہیم جو ہے وہ بیمار ہیں. یہ میں کوئی پولیٹیکلی نہیں کہہ رہا، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ پکڑے ہوئے ہیں. جو لوگ بھی انہیں جانتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں بہت ساری بیماریاں لاحق ہیں. وہ صحت مند آدمی نہیں ہے، ایک عام جیسے صحت مند انسان ہوتا ہے. وہ کافی بیمار ہیں، لیکن ان میں پیشن بڑا ہے جرنلزم کا، وہ محنت کرتے ہیں اور وہ پتہ نہیں لگنے دیتے، مسکراتے رہتے ہیں. لیکن ان کی ہیلتھ کے ساتھ بہت سیریس ایشوز ہیں بڑے سالوں کے ساتھ. تو اس کے ساتھ ساتھ 16 دن ہو گئے ہیں عمران ریاض کو غائب کیے ہوئے. ان کی کل کہا گیا کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ رابطہ ہے، جو کہ بالکل جھوٹ خبر تھی. تو عمران ریاض کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے لوگوں کو، صحافیوں کے لیے ان جنرل، جن کے ساتھ میری کبھی کوئی صحافیانہ مخالفت رہی وہ بھی، اور جن کے ساتھ نہیں بھی رہی. میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کتنے پریشر کے اندر کام کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ التجا کروں گا
کہ ان کا کوئی بڑا قصور نہیں ہے, انہوں نے صرف بات کی ہے. تو پی ڈی ایم صاحب بہادر سے میری گزارش ہے کہ ان کو جانے دیں, خصوصاً عمران ریاض اور سمیع ابراہیم کو. اور سمیع ابراہیم کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں, وہ بہت صحت مند نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ جو یہ تمام سچویشن بنی ہے, اس میں مجھے بلاول زرداری کا جو کردار ہے اس کے اوپر بڑی ندامت ہے, بڑی شرمندگی ہے. بلاول زرداری اپنے آپ کو بڑا ہیومنسٹ پریزنٹ کرتے ہیں, لانچ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کی والدہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا. آپ کی والدہ کو حیدرآباد جیل میں رکھا تھا, وہاں پر بہت گرمی تھی, انہیں بخار ہو گیا تھا, ان کے کان کا پردہ ضائع ہو گیا تھا. آپ یہ بات پولیٹیکلی بہت دفعہ بتاتے ہیں, آپ کو سمپتھی بھی ملتی ہے اس چیز کی, لیکن اب آپ دوسرے لوگوں کی عورتوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں. آپ وزارت خارجہ پر بیٹھے ہیں, آپ کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی اور آپ خاموش ہیں. آپ کی والدہ کے ساتھ یہی لوگ سب کچھ یہی کر چکے ہیں, اور آپ اب اسی رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو اپنی والدہ کی طرح کی خواتین جو ہیں ان کو جیلوں میں رکھنے کے اوپر, انہیں مجبور کرنے کے اوپر آپ بالکل نہیں بول رہے. آپ سے یہ توقع نہیں تھی, آپ کو بولنا چاہیے, اور کسی کے لیے نہیں تو کم از کم خواتین کے لیے بولنا چاہیے. آپ کی پارٹی کے لوگ ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ٹویٹ کرتے ہیں کہ صرف 11 خواتین جو ہے وہ جیلوں میں ہیں, سینکڑوں خواتین ان اناؤنس جیلوں کے اندر ہیں, پکڑی ہوئی ہیں. آپ کو کم از کم ان کے لیے بولنا چاہیے تھا. پولیٹکس اسائڈ, عورتیں جو ہے, میں پی ڈی ایم صاحب بہادر سے بھی گزارش کروں گا, اب بھی ماؤں والے ہیں, بہنوں والے ہیں. جب آپ کسی کے باپ کو, کسی کے بھائی کو پکڑتے ہیں اور بات ہوتی ہے, جب ماں کو پکڑتے ہیں وہ اور بات ہوتی ہے, اس نے نسلیں آگے پروان چڑھانی ہوتی ہیں. خواتین کو نہ کبھی ہم پہلے لائے ہیں مصیبتوں میں یا اپنے کانفلکٹس میں, ابھی بھی میری توقع ہوگی, ابھی بھی میں گزارش کرتا ہوں بہت ہمبلی, پولیٹکس نہیں کر رہا, یقین کیجئے ہمبلی گزارش کرتا ہوں, کہیں تو منت کرتا ہوں کہ خواتین کو جانے دیجئے. ان کو, جو بھی خواتین حراست میں ہیں, جتنے بھی لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, وہ ان کو آپ جانے دے رہے ہیں. تو میں پی ڈی ایم بہادر سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو اندر خواتین کو رکھا ہوا ہے ان کو بھی لا کے ایک پریس کانفرنس کروا دیجئے, جیل میں کروا دیجئے, باہر کروا دیجئے, انہیں بھی موقع دیجئے وہ پریس کانفرنس کر کے اپنے بچوں کے پاس واپس جائے. تو خواتین کو تھوڑا سا, اور جرنلسٹوں کو جو ہے وہ ضرور چھوڑنا چاہیے. بلاول زرداری صاحب سے جیسے میں نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ آپ کو بولنا پڑے گا. آپ کے وہ معذرت کے ساتھ برا لفظ ہے لیکن بولنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا, میں نے کئی ڈاکٹروں سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ پیشاب سے الکوہل جو ہے اور کوکین جو ہے وہ نہیں نکالی جا سکتی, لیکن پاکستان میں ایک ایسے مایہ ناز سائنسدان پیدا ہوئے ہیں جن کا نام قادر پٹیل ہے, وہ پیشاب میں سے شراب بنانا شروع ہو گئے ہیں. مجھے فکر ہے کہ وہ کہیں اس کو ایک بڑی پالیسی پر مرتب نہ کر دیں اور اب عوام کو کہیں پکڑ کے ان کا شراب زبردستی نہ لیا جائے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شراب پوری دنیا میں بہت مہنگی پروڈکٹ ہے, اور پاکستان کے تو تمام قرضے اتر جائیں گے اگر ہم شراب ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے خدا نخواستہ, اور وہ بھی پیشاب میں سے نکال کے. تو آپ ماحول سوچئے, آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آگے نکلتے ہی آپ کو قادر پٹیل صاحب یا ان کی فورس نے گھیر لیا ہے, اور آپ پر زبردستی ہے کہ آپ یہیں پر ایک ٹوائلٹ بنا ہوا ہے سڑک کے کنارے, آپ پیشاب دے کے جائیں گے, کیونکہ پیشاب سارا اکٹھا کر کے اس سے الکوہل بنانی ہے, اور الکوہل میں سے پھر ہم نے کوکین اور الکوہل بنا کے, کوکین کی تو شاید اجازت نہیں ہے لیکن شراب تو ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے, تو ہم نے شراب جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کرنی ہے. تو یہ قادر پٹیل صاحب جو پیشاب میں سے شراب نکال رہے ہیں, یہ تو چلیں اپنی بکواسیات مغلظات فرماتے رہتے ہیں, لیکن میں بلاول زرداری سے گزارش کروں گا کہ خواتین جیل میں ہیں, بولیے, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ کو بولنا چاہیے, آپ کو اپنی ماں کی کچھ تو ریپرزنٹیشن کرنی چاہیے. فائدہ ان کے نام کا لیتے ہیں تو کچھ بوجھ بھی ان کے نام کا اٹھا لیجئے. تو ایک دفعہ پھر اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. ہاں, ایک بات میں ضرور کہوں کہ یہ آخر پر خوشائند بات ہوئی ہے کہ ہمارے سب کے شور مچانے سے جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس میں ایک فیمیل ایس پی میں نے دیکھا, اور ایک فیمیل ایڈمنسٹریٹو آفیسر جو ہیں انہوں نے جیل میں خواتین سے ملاقات کی ہے. یہ ایک اچھا ہے سٹیپ ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے, اس لیے کہ اب آپ کی پولیس پر, آپ کی ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا, اور وہ بھی ایسے آفیسرز جنہوں نے پہلے بہت ظلم کر رکھا ہے آپ کے ساتھ مل کے. بہتر ہے کہ آزاد جرنلسٹ جو ہیں, نسیم زارا صاحبہ جیسے, مہر بخاری صاحبہ جیسے, فریہ ادریس صاحبہ جیسے, اور بہت سارے پاکستان کے اندر آزاد فیمیل
جو جرنلزم کے ساتھ شخصیات ہیں ان کو لے کے جائیے، ان کو ملوائیے، جو خواتین جیل سے چھوٹ کے آئیں ان سے ملوائیے، اور وہ الگ ہو، ان کی ملاقات کے اندر اور کوئی نہ بیٹھا ہو، اس ملاقات کے اندر آپ ان سے بات چیت کروائیے، اور پھر وہ آ کے قوم کو اعتماد میں لیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم بھی ان کے سامنے ثبوت رکھیں گے جو ہمیں لوگوں نے بھجوائے ہیں، اور خواتین بھی ان سے بات کریں، اور پھر وہ اوپنلی آ کے بتائیں کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ تو آپ کی اپنی آفیسر سے یہ بات سالو نہیں ہونی، یہ بات اب جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑنی ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات کروانی پڑنی ہے، تاکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو، اور پاکستان کی سوسائٹی میں جس چیز کا رواج نہیں تھا وہ نہ ہو۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو اس دعا کے ساتھ الوداع کہتا ہوں کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔